السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہرین اکرم آفیشل۔ ناول سپرد خاک، نور خان، ایپیسوڈ 9۔ لالا یہ موبائل۔ بانو نے موبائل آ کر ٹیبل پر رکھا۔ ابرار نے موبائل اٹھایا۔ حالے کو یہاں سے گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے حالے کے متعلق صبیحہ سے کیا تھا۔ 9 مہینے۔ ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ تو اس کے موبائل سے مجھے میسج کون کرتا تھا؟ کون مجھ سے حالے بن کر بات کرتا تھا؟ آواز پہلے کی نسبت اونچی تھی، سب لوگ خاموش تھے۔ اس نے ٹیبل سے گلدان اٹھا کر زمین پر پٹخا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ لوگوں سے؟ میں کرتی تھی بات۔ میں نہیں چاہتی تھی جو کچھ حالے نے کیا اس کی وجہ سے تم پریشان ہو، صابرہ بیگم نے پرسکون جواب دیا۔ چچی سائیں، اگر آپ مجھے جلتے انگاروں پر چلتے ہوئے بھی کہتی نا میری بہن ایسی ہے، تب بھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ اسی لیے اب سچ سچ بتائیں، ورنہ ہم لوگوں نے سب سچ بتایا ہے۔ ابرار مسکرایا۔ اس نے آتے ہوئے اپنے کمرے سے گن اٹھا لی تھی۔ اسے پچھلے کچھ عرصے میں شک ہو گیا تھا حالے کا موبائل کوئی اور استعمال کر رہا ہے، مگر ویزے کی وجہ سے اسے آنے میں وقت لگا۔ حویلی آتے ہی اسے معلوم ہو چکا تھا حالے یہاں نہیں ہے۔ بانو کے چہرے کے اترتے رنگ اسے سب وضاحت کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ لوگ مجھے ایسے نہیں بتا سکتے تو پھر ایسے بتائیں گے۔ اس نے گن کا نشانہ صابرہ بیگم پر لگایا تھا۔ یہ مت سمجھنا آپ لوگوں پر میں گولی نہیں چلا سکتا۔ اگر مجھے میری بہن کا معلوم نہ ہوا تو میں سب راکھ کر دوں گا۔ ابرار، داجی اور سراج دونوں اپنی جگہ سے اٹھے۔ میرے قریب کسی نے آنے کی کوشش کی تو یاد رہے میں گولی چلانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ حالے یہاں نہیں ہے، اسے ونی میں دیا گیا تھا۔ خان ویلا کے لوگ خون بہاویں ونی چاہتے تھے۔ سراج نے جلدی جلدی سب بتا دیا۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھوں سے گن چھوٹ گئی، قدم لڑکھڑائے تھے۔ محمل نے اسے سہارا دیا۔ وہ جانتا تھا ونی میں دی گئی لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کسی کے خون بہا میں۔ صوفے کا سہارا لے کر اس نے اگلا سوال کیا۔ ہاتھوں سے گن چھوٹ گئی، قدم لڑکھڑائے تھے۔ محمل نے اسے سہارا دیا۔ وہ جانتا تھا ونی میں دی گئی لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کسی کے خون بہا میں۔
सोफे का सहारा लेकर उसने अगला सवाल किया। देखो इब्रार, वो बचपन से ज़रकान की मंग है और जब कर्ज़ पूरा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी और फिर ज़रकान की दुल्हन बनकर खुशी की ज़िंदगी गुजारेगी। एक शोहर का कर्ज़ बीवी अदा करती है और हाले को ज़रकान के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी। दाजी ने उसे समझाना चाहा, क्या मतलब है इस बात का? हाले कितने अरसे के लिए खानों के सुपुर्द की गई है? उसने ये सवाल सबीहा से किया था। मुझे सिर्फ सच बताना। मैं अगर हाले के बाद किसी का यकीन करता हूँ तो वो तुम हो। बानो भी बता देती मगर वो यहाँ की मुलाजिम है। सबीहा के दिल में कुछ डूबा था। वो शादी कर चुका था मगर फिर भी उसके सामने उसे यकीन दिला रहा था वो उसे बहुत कीमती है। ज़रकान लाला ने मती खानज़ादा का कत्ल किया था 9 माह पहले। उस वक्त खानों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका कहना था उन्हें खून के बदले खून चाहिए। वो लाला को कत्ल करना चाहते थे। फिर दाजी, मामा, बाबा ने तय किया लाला को बचाने के लिए वो खून बहा में वनी देने को तैयार हैं। मगर ख़ान इस बात को रद्द कर रहे थे। उनका कहना था वो लोग खून ही लेंगे। फिर जरगा का मुश्तरका फ़ैसला तय पाया था। ख़ान चाहते थे वो 1 साल के लिए निकाह मता। अभी उसके बात मुंह में ही थी, इब्रार की गन से गोली निकले ज़रकान का कंधा चीरती हुई निकल गई। हाल में सन्नाटा छा गया था। आप लोगों ने मेरी बहन के साथ ठीक नहीं किया। जिसके लिए उसे कर्ज उतारने भेजा है ना, वो आज मेरे हाथों कत्ल होगा। दूसरी दफ़ा उसने ट्रैगर पर हाथ रखा था। इस दफ़ा उसका निशाना रद्द नहीं होने वाला था। हम लोग बैठ कर बात करते हैं। सराज जल्दी से ज़रकान के सामने आकर रुका था। आप रास्ते से हट जाएं, वरना मैं भूल जाऊंगा आप मेरे मरहूम बाप के छोटे भाई हैं। लाला जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। अभी बस हाले आपा को वापस लाने का सोचें। लाला को मार के वो सब वापस नहीं आ जाएगा। सबीहा उसके करीब आकर बोली थी, इब्रार, हमें सिर्फ हाले से मतलब है। महमल को इन लोगों पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसने इब्रार का हाथ थामकर गन ली। देखो इब्रार, वो पहले भी ज़रकान की मंग थी। जब वो वापस आएगी हम लोग दोनों की शादी कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। ख़बरदार, अब हरगिज़ अपनी बहन को आप लोगों को नहीं दूंगा। वो मेरे साथ लंदन जाएगी। वो मेरी मांग है, ज़रकान सिराज की। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। जब वनी में भेजा तब भी ऐसी गैरत को मद्देनज़र रखकर कहते। इब्रार, दाजी लाठी के सहारे उसके करीब आए थे। हाथ मत लगाए मुझे, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आपने लगाए मुझे, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आपने मेरी ही बहन को मौत से भी गहरी खाई में धकेला है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा।
نہ ہی آپ سب کو بھولنے دوں گا۔ میں خان ویلا جا رہا ہوں۔ دعا کرنا مجھے میری ہالے واپس مل جائے، ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے اپنی چادر درست کرتا ٹیبل سے گن اٹھا کر باہر کی جانب نکلا۔ محمل تم کمرے میں جاؤ، میں ہالے کو لا رہا ہوں۔ میں ساتھ چلتی ہوں لالا۔ صبیحہ بھی اس کے ہمراہ ہوئی۔ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہالے آپا سے مجھے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو ہے۔ مجھے چلنے دے ساتھ۔ وہ بھی باہر اس کے ساتھ آ گئی۔ تم میرے ساتھ چلو، کافی خون بہہ گیا ہے۔ سراج بیٹے کو لے کر باہر نکل گیا۔ داجی وہیں صوفے پر ڈھہ گیا۔ ان کے لاڈلے بیٹے کی اولاد ان سے سارے تعلق ختم کر رہی تھی۔ یہ بات ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ تم یہاں کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ میری بیٹی کا نصیب کھا گئی ہے یہ لڑکی۔ ابرار کو آپ کی بیٹی کبھی نہیں پسند تھی۔ میں بیوی ہوں اس کی، اس ناطے میرا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے جتنا آپ لوگوں کا۔ اس نے ذرا تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ وہ محمل تھی، اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیتی تھی۔ کیسی بیوی؟ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جس کی ذات پات کا نہیں معلوم۔ ایسی لڑکیاں آوارہ ہوتی ہیں۔ آپ تو تھی نا اپنے بیٹے کے پیچھے، پھر بھی بیٹا قاتل بن گیا۔ آپ کے بیٹے سے تو 1000 درجے بہتر ہوں میں۔ اس نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا۔ تمہاری اتنی ہمت، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا جو محمل ہوا میں روک چکی تھی۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ اور ہاں، اگر میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو یقیناً آپ کو معاف کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ جھٹک کر اندر چلی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں داجی، وہ کس طرح بات کر رہی تھی۔ بس کر دو بہو، تمہاری اولاد کو تو نکال لیا میں نے، مگر ان کے ساتھ ناانصافی کر گیا۔ میں نے ٹھیک نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ مجھ سے سارے رشتے ختم کر چکا ہے۔ میں قیامت کے روز کیا جواب دوں گا اپنے بیٹے کو؟ ناانصافی کر گیا۔ میں نے ٹھیک نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ مجھ سے سارے رشتے ختم کر چکا ہے۔ میں قیامت کے روز کیا جواب دوں گا اپنے بیٹے کو؟ میں نے کیا کر دیا اس کی اولاد کے ساتھ؟ میرے سہارے وہ چھوڑ کر گیا تھا، اور جب مجھ سے سوال ہوگا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ 1 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ زاویار پچھلے 1 گھنٹے سے ٹہل رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے آج وہ یاور کو کھو دے گا، مگر اسے یقین تھا اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعا رد بھی نہیں ہوگی۔ یاور، وہ کیسا ہے اب؟ خطرے سے باہر ہے، گولی ہم لوگوں نے نکال دی ہے۔ شکر ہوا ہے گولی اسے دل میں نہیں لگی تھی، بس خون بہنے کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ تھا، مگر آپ نے ڈونر جلدی سے بھیج دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت تسلی ہوئی۔ کچھ دیر میں ہم لوگ اسے وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ مجھے پرائیویٹ روم چاہیے، میرے بھائی کو وہیں شفٹ کریں۔ یہ سب سے مہنگا ہسپتال تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ پاکستان کے بہترین ڈاکٹر یہاں موجود تھے۔ ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلا گیا۔
بابا آپ لوگ داجی کو لے جائیں گھر، میں ہوں یہاں، اور کل ہم اسے گھر لے آئیں گے۔ آج کی رات اسے یہیں رکنے دیں۔ نہیں، میں اپنے پوتے سے ملے بنا نہیں جاؤں گا۔ میرا بیٹا یاور کیسا ہے؟ جلال زرمش اور نگینہ کو ہسپتال لے کر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زاویار کا خون کھول اٹھا تھا، مگر اس وقت وہ کوئی فضول بحث نہیں چاہتا تھا۔ وہ ٹھیک ہے زرمش، زہیب نے بیوی کو تسلی دی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اب خطرہ نہیں ہے، مگر ابھی وہ ہسپتال رہے گا، کچھ دیر میں شفٹ کر دیں گے۔ ہسپتال کیوں؟ ہم اسے حویلی لے جا سکتے ہیں، وہ وہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو گھر بلائیں گے، یہاں اسے خطرہ ہے۔ کچھ نہیں ہوگا چچی، میں ہوں یہاں، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میری نگرانی میں وہ یہاں رات گزارے گا، صبح ہوتے ہی میں اسے حویلی لے آؤں گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے زاویار بھابی، ابھی آپ مل کر چلی جائیں، صبح ہوتے ہی وہ آ جائے گا۔ زاویار اسے چھوڑنا مت، جس نے یاور کو مارا ہے وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیں چچی،